अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है शराए दुआ कुमैल। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद शेख हुसैन अंसारियान और किताब का तर्जुमा किया है इकबाल हैदर हैदरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 24वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 450 से। इससे पहले हमने 445 सफ़े पे खुदा की ख़ास नेमतों के हुसूल के चंद शराइत पेश किए थे। उसी की ज़ेल में हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और शराइत जो रह गए थे वो बयान करेंगे। ज़्यादा सोना। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जनाब मूसा ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, ए पालने वाले, अपने बंदों में सबसे ज़्यादा किस से दुश्मनी रखता है? आवाज़ आई, जो शख्स रात भर अपने बिस्तर पर मुर्दे की तरह पड़ा रहे और दिन में बेहूदगी और वक्त गुजारी में मशगूल रहे। यह हदीस मीज़ानुल हिकमा की जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 6550 के बाब नंबर अल-नोम और हदीस नंबर है 20917 में मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जनाब सलमान की माँ ने इनसे कहा, रात में ज़्यादा ना सोना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सोने से कल रोज़ क़यामत इसका हाथ खाली होगा। ये हदीस ख़साइल शेख सद्दूक़ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28, मीज़ानुल हिकमा की जिल्द नंबर 13 में 6550 और बाब नंबर अल-नोम हदीस नंबर 20915 है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, ज़्यादा सोना एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिससे उम्र कम हो जाती है और ज़्यादा सवाब को भी ख़त्म कर देता है। ये हदीस गरूरुल हकम 159 है और हदीस का नंबर है 3030 और मीज़ानुल हिकमा की जिल्द नंबर 13 में 6550 के बाब नंबर अल-नोम और हदीस नंबर 20924 है। इस्लाम की नज़र में नापसंद ज़िंदगी से इज्तनाब, लुक़्मा हराम से परहेज़, इख़लाक़ी बुराइयों से दूरी, ज़्यादा सोने और ज़्यादा खाने से परहेज़ से इबादत खुदा के लिए इंसानी बदन कवी हो जाता है और इसी के पेश नज़र इंसान की आँख में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो सिर्फ़ हक़ और जिसको हक़ पसंद करता है देखती है। इसी तरह कान सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा, रसूल और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम नीज़ औलिया अल्लाह की बातों को सुनता है। इसी तरह इसकी ज़बान से हक़ व इंसाफ की बातें निकलती हैं। हाथ नेक कामों की तरफ ही उठेगा, सिर्फ़ हलाल रोज़ी ही खाएगा, शहवत को हलाल तरीक़े से बरूए कार लाएगा। इसके कदम राह हक़ में उठेंगे, मस्जिद इमाम बारगाह की तरफ चलेंगे। अल-मुख्तसर, वो दिल व जान से इबादत खुदा और खिदमत खल्क़ में मशगूल रहेगा। इबादत हक़। इबादत व बंदगी की अहमियत हमारे लिए पूरी तरह काबिल फ़हम नहीं है क्योंकि हम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ों के दरवाज़े हमारे लिए ता क़यामत बंद हैं। एक मामूली इंसान इनको समझ नहीं सकता। खुदावंद आलम की इबादत व बंदगी इंसानी रुश्द व कमाल और मानवी हयात नीस बहिश्त के हुसूल के लिए ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ इबादत व बंदगी के सिलसिले में बयान फरमाते हैं, लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल वो शख्स है जो इबादत का शैदाई हो, हर हाल में इबादत खुदा करता रहे और दिल में इबादत से लगाव हो, बदन के ज़रिए बजा लाए और इबादत के लिए दूसरे कामों से फ़ुर्सत हासिल करे। दुनियावी और सख्त ज़िंदगी सख्तियों और आसानियों में गुजारने का कोई खौफ ना हो। आप इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस जो हमने पहले बयान की उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 और हदीस नंबर 83 और बाब अल इबादा और हदीस का नंबर है 3 में मौजूद है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اے اولاد آدم، میری عبادت کے لیے ہر کام سے فرصت نکالو تاکہ تمہارے دل کو بے نیاز بنا دوں اور تمہارے ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں۔ اے اولاد آدم، مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے اور دوسرے کاموں میں مشغولیت بڑھ جائے گی۔ یہ حدیث کنز الاعمال کے حدیث نمبر ہے 43614، میزان الحکمہ کی حدیث ہے 34127، 3412 ہے، اور میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں موجود کے باب نمبر العبادہ اور حدیث نمبر 11608 ہے۔ خداوند عالم نے شب معراج فرمایا، اے احمد، جانتے ہو انسان کب میری عبادت کر سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو خداوند عالم نے فرمایا، جب انسان میں 7 صفات پیدا ہو جائیں، ایسا تقوی جو اسے گناہوں سے دور رکھے، غیر مفید باتوں پر سکوت اختیار کرنا، ایسا خوف جس سے ہر روز اس کے رونے میں اضافہ ہو، خلوت میں مجھ سے حیا کرنے سے پرہیز کرے اور کھانا کھائے جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، دنیا سے میری دشمنی کی خاطر دشمنی رکھے، نیک افراد سے میری دوستی کی بنا پر دوست رکھے۔ منقول ہے کہ خداوند عالم نے بعض آسمانی کتابوں میں فرمایا، اے اولاد آدم، میں وہ زندہ ہوں جس کے لیے موت نہیں ہے، میرے احکامات میں میری اطاعت کرو تاکہ تمہیں بھی ایسی زندگی عطا کر دوں جس کے بعد موت نہ ہو۔ اے اولاد آدم، میں جس چیز کو کن یعنی ہو جا کہہ دیتا ہوں وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تم میری اطاعت و بندگی کرو، تمہیں بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں کہو گے تو وہ ہو جائے گی۔ یہ حدیث مدرک الوسائل کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 658 باب وجوب الطاعت اللہ میں موجود ہے۔ بعض روایت میں کچھ حقائق کو بہترین عبادت شمار کیا گیا ہے، جو یہ ہے: معرفت خدا اور اس کے سامنے خشوع اور خضوع کرنا، خدا اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اخلاص سے کام لینا، عفت نفس، زہد، غور و فکر کرنا، مومن کے حق کی ادائیگی، سکوت، حج، روزہ، دعا، محرمات سے دوری کرنا، مخفی طور پر بندگی کرنا، خضوع اور خشوع، واجبات کی ادائیگی، طلب حلال، نرم لہجہ اختیار کرنا اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ولایت، خدمت خلق۔ صفحہ نمبر 452۔ احادیث قدسی اور دیگر روایات میں مومنین کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ مومن کے احترام کو خدا کا احترام شمار کیا گیا ہے اور ان کی توہین کو خدا کی توہین قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے واسطے سے خداوند عالم کا قول نقل کرتے ہیں، جو شخص میرے مومن بندوں کی اہانت کرے تو اس نے خدا سے جنگ کی تیاری کی ہے۔ اسی وجہ سے مومنین کی خدمت کو خدا کی عبادت و بندگی کا عنوان دیا گیا ہے، کیونکہ مومن کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے برادر مومن کی حاجتوں کو پورا کرے تو گویا اس نے پوری زندگی خدا کی عبادت کی ہے۔ یہ حدیث امالی توسی میں موجود ہے۔ یہ حدیث میزان الحکمہ میں بھی موجود ہے کہ باب نمبر الحاجہ میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی بندہ مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کی 1,00,000 ایسی حاجتوں کو پورا کرے گا جن میں سے پہلی بہشت ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 196 ہے اور باب قضاء الحاجہ المومن کی حدیث نمبر 1 ہے۔ جو شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان اپنے برادر مومن کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھائے تو خداوند عالم 2 فرشتوں کو اس پر معین کرتا ہے، ایک دہانی طرف، دوسرا بائیں طرف،
اور وہ دونوں فرشتے خداوند عالم سے اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس کی حاجت روائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ کے باب نمبر 16 کے باب استجاب قضاء حاجات المومن حدیث نمبر 61758 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مرد مسلمان کو خوش کرنا۔ عرض کیا مسلمان کو کس طرح خوشحال کیا جائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے رنج و غم کو دور کرنا اور اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا۔ یہ حدیث میزان الحکمہ کی حدیث نمبر ہے 1956 اور جلد ہے 6 میں موجود ہے۔ اور امام صادق یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند عالم کا قول نقل کرتے ہیں، تمام مرد و زن میرے نان خور ہیں، یعنی میرے دسترخوان پر مہمان ہیں۔ ان میں سے میرے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو زیادہ مہربان ہو اور ان کی حاجت روائی میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خدمت خدا کے لیے اپنے اعضاء و جوارح کی طاقت و قدرت کا سوال کرنے کے بعد اپنے دل کے استحکام اور اس خدمت کے لیے عزم و ارادے کے طالب ہیں اور اس کے خوف اور خشیت میں کوشش اور خداوند عالم کی پہم خدمت کرنے کی اسی سے درخواست کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ اس کی عبادت و خدمت میں مشغول رہیں، اور خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیرے حضور میں آنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز رہوں، اور مجھے تیرا قرب حاصل کرنے کا شوق رکھنے والوں کا شوق ہو اور تیری بارگاہ میں خلوص رکھنے والوں کا سا قرب حاصل ہو، تجھ پر یقین رکھنے والوں کا سا خوف مل جائے اور تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ میں بھی جمع ہو جاؤں۔ یقین۔ عارف خبیر صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی مرحوم یقین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یقین وہ دانش اور علم ہے جس میں کسی طرح کا شک اور غلطی کا احتمال تک نہ پایا جائے۔ مثلاً یہ حدیث تفسیر المیزان کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140 پر موجود ہے۔ مثلاً انسان ظہر کے وقت یہ یقین رکھتا ہے کہ اس وقت دن ہے اور رات کے اندھیرے میں یقین رکھتا ہے کہ اب رات ہے، اور اپنے اوپر یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک زندہ اور صاحب آثار و صفات ہے۔ اسی طرح یقین کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ایک مثال کے ذریعے تینوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ اگر کسی مکان سے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے بارے میں یقین کرے تو علم الیقین ہے، اور اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لے تو عین الیقین ہے، اور اگر اس آگ میں چلا جائے تو حق الیقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل یقین کی 6 صفات ہوتی ہیں۔ خدا پر یقین ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا یقین جو حق الیقین ہو، لہٰذا اس پر اس یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے، لہٰذا اس کے آثار سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھایا جانا برحق ہے، لہٰذا وہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ڈرتے ہیں۔ یقین رکھتے ہیں کہ بہشت حق ہے، لہٰذا اس میں جانے کے لیے مشتاق رہتے ہیں۔ یقین رکھتے ہیں کہ دوزخ حق ہے، لہٰذا اس سے نجات کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین رکھتے ہیں کہ حساب و کتاب حق ہے، لہٰذا وہ اپنا حساب و کتاب کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سخت حساب میں گرفتار نہ ہوں۔ یہ حدیث تحفہ العقول کی صفحہ نمبر 60 پہ موجود ہے، 20 پہ موجود ہے۔ تحفہ العقول کی صفحہ نمبر 20 پہ موجود ہے۔ یقین کی ان تینوں درجات کو قرآن اور حدیث اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یقین کے ان دونوں مرکز قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے یقین کی منزل تک نہ پہنچے تو وہ پھر کسی بھی چیز کے ذریعے یقین کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔
قرآن کریم کے ذریعے یقین حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے اس کی حقانیت اور اس کے وحی ہونے کا یقین کریں اور اس حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ قرآن فرماتا ہے اگر اس کتاب قرآن کے بارے میں شک ہو تو ایک ہی سورہ اس کی مثل لے آؤ۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم جن و انس مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو نہیں لا سکتے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ ان دونوں آیات کے پیش نظر انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب قرآن خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انسان پورے قرآن پر یقین حاصل کر لے گا اور اس میں موجود تمام باتوں کا یقین حاصل کر لے گا۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات جو قرآن کی توضیح و تفسیر ہے پر یقین حاصل ہو جائے گا اور آخر کار انسان اہل یقین کے دائرے میں شامل ہو جائے گا۔ دعا کے اگلے جملے صفحہ نمبر 457۔ خدایا جو بھی کوئی میرے لیے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ویسا ہی بدلہ دینا جو مجھے بہترین حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا کہ یہ کام تیرے جود و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خدایا میرے اوپر کرم فرما، اپنی بزرگی سے رحمت نازل فرما، اپنی رحمت سے میرا تحفظ فرما۔ وہ دشمن جو انسانیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ شیطان، ہوائے نفس، وہ پست و ذلیل ہم نشین ہیں، یہی انسان کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی دشمنی، اغوا کرنا، وسوسہ ڈالنا اور ان کو مکر و فریب اس حد تک خطرناک ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ان دشمنوں کو شکست دینے کے لیے خداوند عالم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ گزشتہ صفحات پہ اور گزشتہ ریکارڈنگ میں شیطان، ہوائے نفس اور پست و ذلیل ہم صحبت کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر انسان خداوند عالم سے زیادہ بہرہ مند ہونے اور اس کے قرب کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے نیز اس کی بارگاہ میں مقرب ترین فرد قرار پانا چاہے تو اس کے لیے واجب و ضروری ہے کہ یقین اور اخلاص کے ساتھ ایمان رکھے، قابل قبول اعمال، نیک کردار اور تقوی الہی جس کے ذریعے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اختیار کرے۔ کیا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمایا؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تقوی الہی جو انسان کی دنیا اور آخرت میں سعادت و خوشبختی کا ضامن ہے، اس کے 3 مرحلے ذکر کیے گئے ہیں: عام تقوی، خاص تقوی، اخص تقوی۔ عام تقوی یعنی واجبات کو انجام دینا اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ خاص تقوی یعنی مکروہات بلکہ مباح چیزوں، ضرورت کے علاوہ سے پرہیز کرنا۔ اخص تقوی یعنی ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو یاد خدا میں رکاوٹ بنے۔ خواجہ ناظم الملک اور با تقوی شخصیت۔ کتب تواریخ میں خواجہ کی سوانح عمری میں درج ہے کہ ایک روز خواجہ کی ملاقات ایک با تقوی اور پرہیزگار شخص سے ہوتی ہے۔ اس سے کہا مجھ سے کوئی چیز طلب کرو تو میں تمہیں عطا کروں کیونکہ میں غنی اور صاحب مال ہوں۔ یہ سن کر اس متقی شخص نے کہا میں خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگتا، غیر خدا سے کوئی سوال کرنا تو واقعاً کم ظرفی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، جب میں خدا سے اس کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا تو آپ سے کیسے کچھ طلب کر سکتا ہوں۔ اس وقت خواجہ نے اس سے کہا اگر تم مجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کر سکتے تو میں آپ سے کوئی چیز طلب کروں؟ اس متقی شخصیت نے کہا تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو خواجہ نے کہا جس وقت تم یاد خدا میں ہو اس وقت مجھے بھی یاد کر لینا۔ یہ سن کر اس متقی شخص نے کہا جب میں یاد خدا میں ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، تو بھلا تجھے کیسے یاد کر سکتا ہوں؟ اے صاحب عزت و شرافت، اے مالک عظمت و کرامت، اے تمام صفات
صفات کمال کے مالک، ان تمام صفات کا ملازمہ یہ ہے کہ تو محبت اور مہربانی کرے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں پر بخشش و عطا کے دروازے کھول دے۔ لہٰذا اے میرے معبود، میرے اوپر اپنی نظر لطف فرما۔ اگر اپنی لطف و کرم کی نظر مجھ پر فرمائے گا تو اپنی محبت اور مہربانی سے دریغ نہیں کرے گا، اور آخر کار یہ تیرے نادار بھکاری تیرے عطا و بخشش سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ احمد خضروی اور ایک چور۔ خدا کے خاص بندے جو خدا کے اخلاق و اطوار سے مزین ہوتے ہیں، وہ اسی اخلاق سے دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ در حقیقت ان کی رفتار و گفتار اخلاق الہی کا ایک جلوہ ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ احمد خضرویہ کے گھر میں ایک چور آ گیا، لیکن اس کو لے جانے کے لیے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ جب وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگا تو شیخ احمد صاحب کی بزرگواری اور محبت نے گوارا نہ کیا کہ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر سے واپس جائے۔ اسے آواز دی اور کہا، اے چور، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تو میرے یہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ کنویں سے پانی نکالو، غسل توبہ کرو اور وضو کر کے نماز، توبہ اور استغفار کرو۔ شاید خداوند عالم کوئی انتظام کر دے تاکہ تم خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ چنانچہ اس چور نے ایسا ہی کیا، اور جب صبح نمودار ہوئی تو کوئی بزرگوار 100 اشرفی شیخ کو ہدیہ دے گیا۔ شیخ نے وہ 100 اشرفی چور کو دی اور کہا، یہ تمہاری ایک شب کی خالصانہ عبادت و توبہ کا ظاہری ثواب ہے۔ یہ دیکھ کر چور کی حالت بدل گئی اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور خدا کا نیک بندہ بن گیا۔